अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू नावल गुम है हम तेरे प्यार में, एपिसोड नंबर 1। राइटर अब्दुल्ला भट्ट, जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। नई एपिसोड बहुत मज़े की लगेगी आपको, तो चलें शुरू करते हैं। खूबसूरत सफ़ेद रंग की लॉन्ग फ्रॉक पहने पैरों को छू रही थी वो कुछ लड़कियों के हमरा चल रही थी। ये मंजर दुरानी हाउस के बड़े बेटे आदम दुरानी और उसके जुड़ने वाली माह पारा दुरानी की मंगनी के फंक्शन का था, जहाँ पर सब दुरानी हाउस के लोग इकट्ठे थे। बज़ाहिर तो ये फंक्शन मंगनी की रस्म अदा करने के लिए ही रखा गया था, लेकिन उसे भी काफ़ी इंजॉय किया जा रहा था, क्योंकि आज दुरानी हाउस में कई सालों बाद शादी के शादियाने बजने वाले थे। आदम दुरानी सामने से आती हुई मुस्कुराती माह पारा को देखकर मुस्कुरा रहा था। वहाँ पर खड़े हर शख्स की आंखों का मरकज़ आज सिर्फ वही दोनों थे। माह पारा के करीब पहुँचते हुए उसके सामने जाकर रुकी थी। है तो ये एक अरेंज मैरिज ही थी, क्योंकि ये फैसला उन दोनों के घर के बड़ों ने लिया था, लेकिन फिर भी एक हकीकत यह भी थी कि आदम दुरानी ने हमेशा से ही अपनी बीवी के रूप में माह पारा दुरानी को देखा था। वो उसके बचपन की मोहब्बत थी और आज वो उससे एक रिश्ते में जुड़ने लगी थी। उनके साथ ही आदम की वालदा और माह पारा की वालदा खड़ी थी, जिन्होंने हाथ में खूबसूरत सी मंगनी की रस्म अदा करने के लिए अंगूठियां पकड़ रखी हुई थीं। अल्तमश दुरानी की बेगम राहीला दुरानी, जो माह पारा की वालदा थी, वो माह पारा की तरफ खड़ी थी और आदम की वालदा मलका दुरानी अपनी बेटी की तरफ खड़ी थी। मंगनी की रस्म का आगाज लड़के वालों की तरफ से किया गया था। आदम ने माँ के हाथ से अंगूठी को पकड़ते हुए माह पारा का हाथ थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। माह पारा ने आहिस्तगी से अपना हाथ उसके हाथ में थमा दिया तो आदम ने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी थी, जिस पर वहां पर खड़ी हुई हर शख्स ने भरपूर तालियां बजाकर फंक्शन को चार चांद लगाए थे। जबकि सामने खड़ी उन दोनों की कज़न मिराल दुरानी ने हूटिंग भी की थी। सबके चेहरों पर खुशियों की झलक दिखाई दे रही थी। अल्तमश दुरानी के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं थी कि उनकी बेटी की ज़िंदगी उनकी बहन के बेटे से जुड़ने जा रही थी, जिस पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। माहपारा, अभी आपकी बारी। माहपारा अंगूठी पहनाने में थोड़ा सा झिझक रही थी। मिराल ने शरारती लहजे में कहा तो वहां खड़े सब लोग मुस्कुरा गए थे। माहपारा ने उसे घूरते हुए अपनी माँ की हाथ से अंगूठी पकड़ी और रस्म अदा करते हुए आदम की उंगली में अंगूठी पहना दी। सब बहुत मुस्कुराए और स्टेज के इर्द गिर्द से अनार भी फूटे थे। एक दिन हमारी भी इसी तरह मंगनी होगी। मिराल के साथ खड़ा हुआ सादान दुरानी आहिस्तगी से झुकता हुआ उसके कानों में सरगोशी करता हुआ मिराल की सारी हंसी हवा कर गया था। देखते हैं। कुछ लम्हात की देरी के बाद मिराल ने गर्दन को मोड़ते हुए एक नज़र उसे आंखें उठाकर देखकर उसे चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा, जिस पर सादान ने उसे आईब्रो झुकाकर देखा और फिर सारे हाँ में हिलाया, ये बताते हुए कि उसे ये चैलेंज मंजूर है। उसी वक्त सामने खड़े वजदान दुरानी उसके पास आकर रुका था। अब ये कहाँ से आ गया? सादान ने नज़रें घुमाते हुए गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए दिल में सोचा, जैसे उसे वजदान का उन दोनों के पास आकर खड़ा होना अच्छा ना लगा हो। लेकिन ऐसे हालात मिराल की तरफ से बिल्कुल ना थे। मिराल, तुम्हें न्यू कपल के साथ पिक्स नहीं बनवानी क्या? वजदान ने जैसे सादान को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हुए मिराल को अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए कहा। क्यों नहीं बनवानी? बनवानी है भाई, मिराल ने फौरन जवाब दिया। तो चलो फिर, क्या सारा फंक्शन यहीं रहकर गुजारोगी? वजदान ने कहा तो वह फौरन स्टेज की जानिब बढ़ी थी। वजदान भी उसके पीछे से स्टेज की जानिब बढ़ गया, जबकि सादान ने उन्हें एक गुस्से की निगाह से देखा था। उसे मिराल की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जबकि बाकी सारे दुरानी हाउस के मेंबरान तस्वीर खिंचवाने में मसरूफ़ हो गए थे। सादान भाई, आए आप भी तस्वीरें बनाएं हमारे साथ। इरशाद दुरानी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी और खुशबाश लहजे में उसे कहा, जबकि वो पहले ही मुंह सुजाए खड़ा था। और अब जैसे ही उसकी नज़र मिराल और वजदान पर पड़ी तो वो दोनों घर वालों से अलहदा होकर तस्वीर बनवा रहे थे। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, वो मुंह बनाते हुए कहता हुआ
فنکشن کی جگہ سے نکلتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ ساتھ ہی وہ عرصا کے چہرے کی مسکراہٹ بھی رہ گیا تھا۔ عرصا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ زریز درانی اس کی طرف آتا ہوا بولا تو عرصا، جو اپنی ہی سوچوں میں گم ہوئی تھی، اس کی بات سنتے ہوئے حال میں لوٹ کر آئی۔ کچھ نہیں، چلو۔ وہ ہال میں لوٹتی ہوئی آہستگی سے بولتی ہوئی اس کے ساتھ چلتی تھی۔ سب لوگ اپنی خوشیوں میں اس قدر خوش تھے کہ کسی کو بھی سودان دورانے کے ہونے نہ ہونا محسوس نہ ہوا تھا۔ وہ گھر کے گارڈن میں آتا ہوا ایک جگہ رک گیا تھا۔ اس نے گارڈن میں پاس پڑی ہوئی کرسی کی طرف دیکھا۔ سادان سے اپنے غصے پر کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس کرسی کو اٹھا کر ہوا میں اچھالا تو وہ اس سے کچھ دور جا کے فاصلے پر گری تھی۔ نہیں وجدان دورانی، نہیں، تم میری میرال کو مجھ سے چھین نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں چھین سکتے اسے۔ تم مجھ سے میرال دورانی صرف اور صرف سادان دورانی کی ہے، اور اگر میرال کو مجھے تم سے چھیننا بھی پڑا نا تو اسے چھین لوں گا میں تم سے، کیونکہ اب وہ میری محبت کم اور ضد زیادہ ہے، اور جو چیز سادان دورانی کو پسند آ جائے تو وہ صرف اور صرف اس کی ہی رہتی ہے۔ میں میرال کو تم سے چھین لوں گا، اب وہ میری ضد بن چکی ہے۔ سادان گارڈن میں کھڑا ہوا ان کرسیوں پر اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ اس کا دل تو ابھی کر رہا تھا کہ وہ وجدان کی جان اس کے جسم سے نکال دے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ یہاں پر کھڑا ہوا اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ ایک دن مجھے معلوم ہے کہ تم میری ہوگی، اور اس کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، کیونکہ میرال ہمیشہ سے وجدان کی ہی تھی اور ہمیشہ وجدان کی ہی رہے گی۔ اپنی اور میرال کی تصویر کو وہ زوم کرتا ہوا اس پر نظریں ٹکائے ہوئے وجدان دورانی بولا تھا۔ اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ میرال دورانی کا عاشق تھا۔ بچپن سے ہی وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن ایک اور بہت بڑی حقیقت یہ بھی تھی کہ اس نے کبھی بھی کسی بھی شخص پر، حتیٰ کہ میرال تک پر، یہ حقیقت عیاں نہیں ہونے دی تھی۔ اس نے اس قدر خاموشی سے محبت کی تھی اس سے۔ آج تک میرال بھی یہ بات جان نہیں پائی تھی کہ وجدان اس سے بچپن کی محبت کرتا ہے، پر یہ بات بھی سب جانتے تھے کہ وجدان بہت کیئر کرتا تھا میرال کی، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر فکر خود بخود موجود ہو جاتی ہے۔ پھر بھی آج تک دورانی ہاؤس میں کوئی بھی انسان وجدان دورانی کی آنکھوں میں میرال دورانی کے لیے محبت کو نہیں دیکھ پایا تھا، کیونکہ وہ اس کے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے بچپن کی محبت تھی وہ، جس سے وہ کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر قیمت پر، ہر صورت اسے میرال کو اپنا بنا کر ہی رہنا تھا، کیونکہ وہ اس کی محبت تھی۔ اب بتاؤ مجھے کہ تم نے نور سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ وہ بند کمرے میں رسیوں سے جکڑا ہوا ایک لکڑی کی بنی ہوئی پھٹی سے بندھا ہوا تھا۔ اس سینہ اس پھٹی سے لگا ہوا تھا، جبکہ اس کی پشت وہاں کھڑے دوسرے شخص پر عیاں ہی ہو رہی تھی۔ ڈان، میں بتاتا ہوں تمہیں سب کچھ۔ ڈان، پر خدا کے لیے مجھے مت مارو۔ وہ ہچکولے لیتے ہوئے رو رہا تھا۔ ڈان نے مار مار کر اسے رہنما کر دیا تھا۔ اس کی کمر، ٹانگیں، یہاں تک کہ اس کے الٹے پیروں پر بھی ان چھڑیوں کے نشانات تھے جو ڈان نے اس پر توڑ چکا تھا۔ ارے تم تو بڑے ہی کچے کھلاڑی نکلے۔ مجھے تو لگا تھا 10-12 چھڑیوں کی مار آسانی سے سہ جاؤ گے، لیکن 10 بڑا چھوڑو، تم تو 2 چھڑیوں میں بھی نہیں سہ سکے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ ڈان کو حکم دینے والا کوئی ابھی پیدا نہیں ہوا، بلکہ… پہلے تو ڈان نے نرم لہجے میں اپناتے ہوئے اس کا مذاق بناتے ہوئے کہا، جس پر لڑکے کو لگا ڈان نرم پڑ رہا ہے، جبکہ اگلے ہی لمحے ڈان نے اپنی بات کا آخری جملہ نہایت ہی شدت سے ادا کیا تھا اور اس پر تیسری چھڑی بھی توڑ دی تھی۔
آہ! ایک زوردار چیخ اس کمرے میں گونجی تھی۔ اب بکوگے بھی کہ نہیں، یا اسی طرح چھڑیاں کھا کر کے دم ہی توڑ دو گے؟ اس نے منہ سے کچھ بھی خاص جواب نہ سنتے ہوئے ڈان کا غصہ سوانیزے کو جا چھوا تھا۔ اس نے غصے کا لہجہ اپناتے ہوئے کہا، جس پر وہ شخص ہوش میں آیا، کیونکہ اگر وہ اپنے جسم میں اٹھنے والی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتا تو اسے مزید مار سہنی پڑتی ڈان کی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ سارا سچ اسے بتا دے، ورنہ اسے مرنا پڑے گا۔ ہر کسی کی طرح اسے بھی اپنی جان عزیز تھی۔ وہ ایسا کرنے کے لیے مجھے پاشا فرید کے بیٹے زہیب پاشا نے کہا تھا۔ وہ آپ کو للکارنا چاہتا تھا ڈان، میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ موت کی ڈر سے ایک لمحے میں ہی ایک ہی سانس سے سارا سچ اگل گیا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی نور ڈان کے لیے اس کی بہنوں سے بڑھ کر ہے، پھر بھی تم نے ڈان کی بہن کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بات سنتا ہوا ڈان طیش میں آ گیا تھا۔ اس کا دل تو کیا وہ اسے جان سے مار دے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ ڈان کو بھی اس شخص کو یوں ہی زندہ چھوڑنا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے اتنا چھڑیوں سے مار ضرور چکا تھا کہ اس لڑکے کے جسم سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ لڑکا درد سہتا ہوا بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب بھی ڈان اپنے غصے پر قابو پاتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکلا جہاں اس کے آدمی کھڑے تھے، اس نے ساری حقیقت بتا دی ہے مجھے، پر تم لوگ اسے ابھی یہیں چھوڑ دو، خود ہی مر جائے گا پڑا پڑا۔ تم لوگ زہیب فرید کو مارنے کی تیاری کرو، کیونکہ اب وہ ڈان کے ہاتھوں مرنے والا ہے۔ بہت کم وقت بچا ہے اس کے پاس۔ ڈان غصے سے بولتا ہوا انہیں حکم دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ لوگ صرف سر ہاں میں ہلا کر رہ گئے تھے۔ دورانی ہاؤس، اگر ہم بات کریں دورانی ہاؤس کی، تو دورانی ہاؤس میں کل 3 بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے، جن میں سب سے بڑے بھائی تھے التمش دورانی۔ التمش دورانی کے 3 بچے ہیں، جن کے نام وجدان دورانی، اس کے بعد ایک چھوٹی بیٹی ماہپارہ دورانی اور اس سے چھوٹی بہن ارسا دورانی اور ان کی بیوی راحیلہ دورانی۔ اس کے بعد آتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی المیر دورانی، جن کی بیوی معروف دورانی۔ المیر دورانی کا بڑا بیٹا زرویز دورانی تھا، اور زرویز دورانی سے 3 سال ایک چھوٹی بیٹی میرال دورانی۔ اور سب سے آخر میں آتے ہیں کمال دورانی، جن کی بیوی تھی عائشہ دورانی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا سدان دورانی۔ اور ان سب بھائیوں کی ایک ہی پیاری سی بہن تھی ملکہ دورانی، جن کے شوہر کی وفات آدم کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا آدم دورانی۔ یہ تھا دورانی ہاؤس کا ایک نقشہ، جسے آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ کیا کر رہی ہو ارسا، جو مصروف سی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی موبائل پر کوئی ہارر مووی دیکھ رہی تھی؟ جب ہی زرویز اس کے قریب سے گزرا تو اس کا دل کیا کہ وہ اسے تنگ کرے۔ اس کے قریب جاتا ہوا آہستگی سے ڈرا دینے والی آواز میں اس کے کان میں بولا تھا۔ ارسا، جو ہارر مووی دیکھ رہی تھی، اس کے ایک دم ہونے والی افتاد سے وہ زور سے چیخی تھی۔ ارے بے وقوف لڑکی، چیخ کیوں رہی ہو؟ میں ہوں، ارسا کی تیز آواز سنتا ہوا وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ارسا، جس نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھی، زرویز کی آواز سنتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے زریز کو کھڑا ہوا پایا۔ جب ایسے ڈراؤ گے تو میں چیخوں گی نہیں تو کیا کروں؟ ایک تو شام کا وقت، اوپر سے ہارر مووی، اور پھر تمہاری یہ دل کو اٹیک کرا دینے والی آواز۔ وہ معصوم منہ بناتے ہوئے بولی، تم جس کے بھی نصیب میں لکھی ہو اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا ویسے ہی، اس نے نظریں گھما کر کہا، جبکہ زریز کی بات سنتے ہوئے ارسا کے چہرے پر غصے کی جھلک دکھائی دی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھ جیسی بیوی، مجھ جیسی معصوم بیوی شاید ہی کسی خوش نصیب کو ملے، ارسا نے فخریہ لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بھی خوش نصیب ہوں، وہ بھی فخریہ لہجے میں کہہ گیا۔ بالکل بھی نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری شادی تمہارے ساتھ ہوگی؟
عرصہ نے طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا، کیوں اس میں کوئی شک ہے؟ زوریز نے اس کی بات سنتے ہوئے سوالیہ لہجہ اپنایا۔ یہ ایک ناممکن سی بات ہے مسٹر زوریز دورانی، اس میں کوئی شک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قدم لاؤنج سے کمرے کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ تو وقت آنے پر میں تمہیں بتاؤں گا عرصہ دورانی کہ کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں۔ ناممکن ورثہ کی پشت کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہوا بولا، جبکہ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اور زوریز اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ یہ ان کی پیاری سی ایک چھوٹی سی کہانی تھی، نہ جانے اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ وجدان اگلی صبح کمرے سے نکلتا ہوا لاؤنج کے پاس پہنچا تو کچھ الفاظ اس کے کانوں میں پڑے۔ بھائی جان، میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے میرال کے حوالے سے۔ میرال کا نام سنتے ہوئے وہ ایک جگہ پر رک گیا تھا۔ وجدان لاؤنج سے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر اندر دوڑا کر دیکھا تو المیر اور ان کی بیوی معروف دورانی، اس کے والد التمش دورانی اور اس کے چاچا اور چاچی کمال دورانی اور عائشہ دورانی وہ شاید کسی اہم موضوع پر بات کر رہے تھے۔ میرال کا نام سنتے ہوئے اسے تجسس ہوا کہ آخر کیا بات کرنا چاہتے ہیں وہ۔ میرال اب 22 کی ہو چکی ہے اور آپ جانتے ہیں سعدان 24 سال کا ہے، تو میں اپنے بیٹے سعدان کے لیے آپ کی بیٹی میرال کا رشتہ لینا چاہتی ہوں۔ اس کی چچی تھی وہ جنہوں نے یہ بات کی تھی، جبکہ ان کی بات سنتا وجدان حیرانگی اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب اور کیسی لگی آپ لوگوں کو پہلی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ناول سسپینس سے بھرپور ہے، کئی راز ہیں جو آگے جا کر ناول میں کھلیں گے۔ شروع کی 2 قسطیں کنفیوزنگ ہو سکتی ہیں، لیکن سٹوری ہے بہت زبردست۔ اگر ہم بات کریں ڈان کی تو اس کے کریکٹر کو میں بھی ساتھ ساتھ بیان کروں گا۔ باقی قسط کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی ضرور کریں، مجھے آپ کے خوبصورت تبصروں کا انتظار رہے گا اور مجھے امید ہے اس ناول پر بھی میرے پیارے ریڈرز مجھے سپورٹ کریں گے۔ مجھے آپ کے ریویوز کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں کل کی ساتھ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے نگہبان۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اچھا سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ تو آپ لوگوں سے کہنا یہ تھا کہ 2-3 دن جو ہیں وہ ایپیسوڈ آپ کو دوسرے ناولز کی نہیں مل پائیں گی، تو پلیز پیشنس رکھیے گا اور ہماری مجبوری کو سمجھیے گا۔ جیسے ہی ٹائم فری ہوگا ہمیں ملے گا ایپیسوڈ، دوبارہ آپ کو ویسے ہی ٹائم پر ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔